अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम वाला और निहायत मेहरबान है। सामीन, मैं नसीम अख्तर तारिक इब्रार क्लब हाउस से सिलसिलावार फ़िक्र व अमल के तहत हमारी 29वीं किस्त में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आप सबको दिल की गहराई से खुशामदीद कहती हूँ और आपका इस्तकबाल करती हूँ। सामीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में एक ख़ास पैटर्न या ज़ाब्ते को फ़ॉलो किया जाता है, जिसमें किसी इल्मी व अदबी या किसी दूसरी सिनफ़ के माहिरीन को मदऊ किया जाता है और फिर उनकी गुफ्त शनाज़ से हम फ़ैज़याब होते हैं। लेकिन हमने महसूस किया कि इस प्रोग्राम में कभी भी हमने ओपन माइक सेशन नहीं किया है, जिसकी ज़रूरत हमने शिद्दत से महसूस की और आज आपसी बातचीत के लिए इस प्रोग्राम को मखसूस किया। आज शुरू से हैंड रेज़ का ऑप्शन ओपन रखा जाएगा और हमारे कोई भी सामीन जो कोई भी बात रखना चाहते हैं, हैंड रेज़ के ऑप्शन को क्लिक कर स्पीकर पैनल्स में आ सकते हैं और अपना कोई मशवरा, अपने तासरात या कोई भी बात हमारे दरमियान रख सकते हैं। हमारे माज़ी के प्रोग्राम्स पर फीडबैक दी जा सकती है और आने वाले प्रोग्राम्स के मुताल्लिक अपनी कीमती मशवरों से अपनी राय से नवाज सकते हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एडमिन जनाब तारिक इब्रार साहब को मदऊ करूं, मैं आप सब सामीन से इल्तिमास करूंगी कि आप तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब को फॉलो ज़रूर करें और इस तरह आपको हमारे आने वाले प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस मौसूल होती रहेंगी। तो आप सबका एक बार फिर इस्तकबाल करते हुए मैं दरख्वास्त करूंगी जनाब तारिक इब्रार साहब को कि वो मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। तो सामीन, अगली आवाज़ तारिक इब्रार साहब की। जी तारिक भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 5-6 महीनों से हम तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब की वसातत से उर्दू और गोजरी में प्रोग्राम्स लगातार हफ्तावार प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं आपकी खिदमत में। और मैं यहाँ पे चंद एक करना मुनासिब समझूंगा कि आज तक प्रोग्राम्स हुए हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और उसी की बेस पे आपने चंद प्रोग्राम्स सुने भी होंगे और बाज़ प्रोग्राम ऐसे भी होंगे जो आप नहीं सुन पाए होंगे। तो चंद एक प्रोग्रामों के बारे में बता दूं कि ये हो चुके हैं और इसके बाद हम कौन कौन सी शख्सियात और किन किन मौज़ूआत पे बात करें, आप यहाँ आज अ, हमारे प्रोग्राम में तासरात दे सकते हैं और अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। हमने ये 7 जुलाई 2021 से क्लब हाउस पर उर्दू में फ़िक्र अमल के अनवान से प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया था, जिसका मकसद समाज को बेहतर फ़िक्र और मुस्बत सोच देना और मुआशरे की इस्लाह करना है। इस नए मिशन के तहत अब तक 27 प्रोग्राम हो चुके हैं। फ़िक्र अमल उर्दू प्रोग्राम समाजी नौइयत के मौज़ूआत पर गुफ्तगू पर मबनी होता है। दरअसल वसाइल की कमी को देखते हुए हमने क्लब हाउस को गोजरी और उर्दू की तरक्की के लिए मौजू समझकर इस पर प्रोग्राम शुरू किए। मैं और मेरी टीम के मेंबरान की हौसला अफजाई मेरे साथ रही और सामीन ने बढ़ चढ़कर तावन दिया। इसी वजह से आज तक हमारे प्रोग्राम मुस्बत तरीके से खुश असलूबी के साथ चल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी कोशिश है कि समाज की तरक्की के लिए हम अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर सकें। अब तक हमने जिन मौज़ूआत के तहत शख्सियात को दावत दी है, उनमें सबसे पहले हमने बच्चों की तरबियत पर डॉक्टर आरिफ महमूद किसाना को मदऊ किया था। फिर इखलाकी अक़दार की ज़वाल पजीरी क्यों होती है, तो उसके सिलसिले में नवाबुद्दीन किसाना हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमा थे। इसके बाद हमारे टारगेट जो था नौजवान नस्ल थी, उसमें हमने मनशियात के ज़हनी व जिस्मानी असरात के हवाले से डॉक्टर निगत नसीम जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, उनसे सेशन करवाया। उसके बाद इमरान फरीदी साहब ने कोलो फेल के तज़ाद पर प्रोग्राम किया। उसकी शख्सियत पर क्या असरात होते हैं जो कोलो फेल में तज़ाद होता है, और उसके बाद हम कैसे एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, इसके हवाले से डॉक्टर आरिफ किसाना ने प्रोग्राम जो है पेश किया था।
سوشل میڈیا اور نوجوانوں کے متعلق براڈ کاسٹر کنول کشن لدو صاحب آئے تھے ہمارے پروگرام میں. تو چرخا آرگنائزیشن سے انیس الرحمان خان صاحب نے بھی اپنا لیکچر دیا. اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ٹیچرس ڈے منایا، یوم اساتذہ منایا، جس میں نگت چودھری صاحبہ نے بہت اچھے تاثرات اور علمی گفتگو فرمائی تھی. اس کے بعد ہم نے بزرگوں کے احترام پہ وادی کشمیر سے معروف ادیب اور دانشور ڈاکٹر حفیظ مسعودی صاحب کو یہاں پہ مدعو کیا تھا. خاص طور پر ہم نے ماہر امراض قلب ڈاکٹر ناصر صاحب کو اس کے بعد دعوت دی تھی. انہوں نے بھی بہت اچھی گفتگو فرمائی. اس کے بعد ہم نے نوجوانوں کے مسائل پہ ایک اوپن ڈسکشن پینل ڈسکشن کی تھی. اس میں بھی کافی علمی شخصیات مدعو تھیں. اس کے بعد ہم نے شیخ شکیل صاحب جو معروف وکیل ہیں ان کے ذریعے قانون سے متعلق جانکاری حاصل کی. اس کے بعد ہم نے زبانوں کے عبور کے فوائد اور اس کے روزگار کے امکانات کس طرح سے زبانوں پر عبور ہونے سے ہوتے ہیں، تو اس میں پروفیسر مشتاق عالم قادری صاحب دلی یونیورسٹی سے تشریف لائے. اس کے بعد سیرت کے پروگرام کیے. اس کے بعد ہم نے انتظامیہ کے شعبے انتظامیہ کس طرح سے رول ادا کرتی ہے، تو اس حوالے سے اعجاز کیسر صاحب کو مدعو کیا تھا. ہم نے جشن اردو منایا. اس کے بعد کھیلوں کی اہمیت اور کیریئر کے مواقعوں پر نوجوانوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی. پھر اردو دنیا کی معروف شخصیت پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب نے اردو کے فروغ میں ٹیکنالوجی کے کردار پر بات کی. پھر ہم نے اس پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے شام غزل کا انعقاد کیا، اور جس میں راج کمار بہروپیہ صاحب اور علی وارث نقوی جیسے جو ہے غزل گائک، انہوں نے اپنی آواز دی اور غزل کے حوالے سے کافی باتیں کی. پھر ڈاکٹر رشید صاحب جو سائنٹسٹ بھی ہیں، انہوں نے نوجوانوں اور ان کی ترجیحات کے حوالے سے بات کی. تو اس کے بعد ہم نے خطاطی کے ماہر استاذ خطاط عبد الغفار خان صاحب سے خطاطی کے ماضی، مستقبل اور حال کے بارے میں بات چیت کی. اس کے بعد جموں یونیورسٹی میں فزیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر داؤد اقبال بابا صاحب کے ساتھ بات کی. اس کے بعد ہم نے حال ہی میں جو ساہتیہ اکادمی سے ایوارڈ تک کیا گیا ہے خالد حسین صاحب کو، جو بہت ہی اچھے ادیب ہیں اردو کے اور پنجابی کے، ان کو مدعو کیا. اس کے بعد پچھلے دنوں ہم نے گزشتہ ہفتے نوجوانوں میں بے راہ روی کے اسباب کے حوالے سے 2 اسکالروں کو، ہارون رشید زرگر اور حبیب بلال صاحب کو مدعو کیا تھا. یہ تھوڑے سے پروگرام جو ہم اب تک کر پائے ہیں، اس کا سہرا یہاں پہ سامعین کو جاتا ہے جنہوں نے بھرپور تعاون دیا. اب آج ہم نے اوپن مائک رکھا ہے کہ تاکہ آئندہ ہمارے جو پروگرام ہوں، سامعین کو ہم ساتھ لے کے چلیں، وہ اپنا فیڈ بیک دیں جو پروگرام انہوں نے سنے ہیں اور جو وہ آئندہ سننا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم نے اوپن مائک رکھا ہوا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ جو بھی سامعین یہاں پہ بات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سامعین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اردو دنیا کی مایہ ناز شخصیت ساجدہ صبا بھی ہمارے ساتھ ہیں. نزاکت بٹی صاحب ہیں، بہت اچھے اسکالر ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسپیکر پینل میں آئیں. زنیرہ صاحبہ ہیں، عطا اللہ شاد صاحب ہیں پونچھ سے، بہت اچھے ادیب بھی ہیں اور لیکچرر بھی ہیں. اس کے علاوہ آزاد صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں. آزاد صاحب بہت اچھے سنگر ہیں، ہر پروگرام میں تعاون دیتے ہیں. عبد المجید صاحب ہیں، علی حسین صاحب ہیں، علی خان صاحب ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پروگرام میں ایک بہت ہی نامور براڈ کاسٹر سکندر گوری صاحب جڑ چکے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اسپیکر پینل میں آئیں. براڈ کاسٹنگ دنیا میں بہت نام کمایا ہے سکندر گوری صاحب. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسپیکر پینل میں آئیں اور آپ ہم سے بات کریں، اور باقی بھی جتنے سامعین ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں، فیڈ بیک دینا چاہیں، تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر کے یہاں پہ آ جائیں. جی سکندر صاحب، آپ کو میں نے بھیجا ہے انوائٹ. جی بہت بہت خوش آمدید ہے سر آپ کا. سر کے متعلق میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اتفاقاً ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہوئے، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اس پایہ کی شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے جنہوں نے
ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایف ایم پہ بہت اچھے پروگرامز کیے ہیں، بہت اچھی آواز ہے۔ اور سر آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ سکندر صاحب السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ سکندر صاحب ہمارے ساتھ میوزک کے ساتھ ہیں، بالکل توجہ سے سنیے گا، سکندر صاحب کا انداز ہی مختلف ہے۔ آج ہمارے پروگرام کی بڑھائیں گے سکندر صاحب۔ سکندر سر آپ سن پا رہے ہیں؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بہت جلد ہم سے بات کریں گے سر۔ ہم انٹریکشن بھی کریں گے اور دیگر باتیں بھی ہوں گی براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے۔ جی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر، بہت بہت خوش آمدید ہے سر آپ کا۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ سوری کچھ ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ سے میرا مائک تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم آ رہی تھی۔ تو بہت شکریہ طارق، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کی اس محفل میں بھی حاضر ہو سکوں اور اپنے خیالات آپ تک شیئر کر سکوں۔ جتنے بھی ہمارے سننے والے اس وقت روم میں موجود ہیں، ہم سب کو بتاتے چلوں کہ میں پاکستان پنجاب سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، آپ کے شہر کے بڑے ہی نزدیک، جموں سے نزدیک سیالکوٹ میں۔ تو سکندر غوری نام ہے میرا، جیسا کہ ابرار بھائی نے پہلے بتایا، اور ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جتنے بھی ہمارے اس وقت روم میں لوگ موجود ہیں، جن میں مشتاق خالد چودھری صاحب ہیں، نسیم اختر صاحبہ ہیں، نزاکت بھٹی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو نیچے پینل میں تمام لوگ موجود ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، محبت آپ کی۔ اور آج کا کچھ ٹاپک جو تھا وہ طارق صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی جو ایک پرسنالٹی ہے، اپنی جو ایک شخصیت ہے ہماری، یا پھر ہمارا جو ایک لیونگ لائف، جو ایک ہمارا سٹائل ہے، کس طرح سے ہم لوگ اس میں دوسروں کے لیے بہتری لا سکتے ہیں اپنے طرز زندگی سے، ہم اپنی باتوں سے، ہم اپنے جو ہم جتنے بھی دنیا میں جو بھی دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، ہر کوئی انسان اپنی جو روزی روٹی ہے، اپنا جو ایک پریکٹیکل لائف ہے، اس میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنا کریئر بنانے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ کوئی جاب میں لگا ہوا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، تو کوئی بزنس حاصل کرنے کے لیے دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یا جاب حاصل کرنے کے لیے محنتیں جاری ہیں، کوششیں جاری ہیں۔ ہماری ان کوششوں سے، ہماری ان تمام تر ایکٹیویٹیز سے، ایک جو اسٹرگلر ہوتا ہے، ایک کامیاب انسان کی تو مثالیں سب لوگ دیتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان کو ہر کوئی انٹرویو کے لیے اپنے پروگرام میں بلاتا ہے، اور یوٹیوب پہ بھی بڑے چاؤ کے ساتھ اس کا جو ایک سکسیس سٹوری ہے وہ شیئر کی جاتی ہے، اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اور ہم جو لوگ ہوتے ہیں، جو اسٹرگلرس کی میں بات کر رہا ہوں، جو جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو پھر کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں شاید اپنی کوششوں سے، وہ اعتقاد نہیں رہتا اوپر والے کے اوپر، وہ کمزوری آ جاتی ہے، مسلسل فیلیئرز، مسلسل ناکامیوں سے شاید اس کے جو ایمان میں ہے وہ تھوڑی سی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمی آ جاتی ہے، اور وہ پھر مایوسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہماری ایک آزمائش چل رہی ہوتی ہے کہ اوپر والا ہمیں کسی نہ کسی منزل پر ضرور لے کے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہماری کوششیں، ہماری جو محنت ہے، وہ کہاں تک ہم 100% اپنا دے پاتے ہیں، اور ان کوششوں میں کسی بھی قسم کی مایوسی یا کسی بھی قسم کی جو ایک توکل ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔
ہر ناکامی کے بعد کامیابی آتی ہے، یہ ایک قدرت کا قانون ہے۔ ہر ناکامی کے بعد ایک کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو ناکامی ہے وہ دورانیہ تھوڑا سا لمبا ہو، لیکن ایمان رکھیے، یقین رکھیے کہ اس کے بعد کامیابی ضرور ہے۔ تو یہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ جو ہمارا پازیٹیو جو مثبت ہمارا جو رد عمل ہوگا ٹورڈز سوسائٹی، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو ہماری جو اسٹرگلنگ ہے، ہمارا جو اسٹرگل کا جو پیریڈ ہے، اس کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے جو پڑوسی ہیں، اس کے بعد آپ کے محلے دار، پھر آپ کا خلقہ احباب جو ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں میں وہ آپ کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں میں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو محنت ہے اس میں آپ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہو۔ جب آپ کو ایک منزل نظر نہیں آ رہی، دھندلا ہے ہر طرف، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس طرف جاؤں، کس سے ملوں، کس کا ریفرنس لڑاؤں، کس سے بات کروں جو میری سفارش کر دے، یہ تمام تر چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں آپ کی کامیابی کا جو سفر ہے اس کے آغاز اور آن گوئنگ پروسیس میں۔ تو محنت کے اوپر یقین رکھیے، اپنے اوپر یقین رکھیے اور اوپر والے پہ چھوڑ دیجیے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ اپنی محنت اور اوپر والے کے یقین کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ ایسی آج تک میں نے کوئی مثال دیکھی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی سنی ہے۔ فیلئرز جو ہیں وہ انسان کی اپنی جو اس کی کامیابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کو نزدیک لانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ایک رول پلے کرتے ہیں، لیکن جو ہم لوگ جب کوئی بھی فیلئر آ جائے، ایک فیلئر آ جائے، دوسرا آ جائے، پھر اس کو ہم ایک بلیم پوائنٹ بنا کر، ٹھیک ہے نا، ایک بلیم ایکسکیوز بنا کر، یہ جس کو ہم لیم ایکسکیوز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بنا کر ہم لوگ گھر والوں کو بتا دیں کہ جی مارکیٹ میں جابس ہی نہیں ہے جی، جاب مانگنے جاؤ، لینے جاؤ تو آگے ایکسپیرینس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایکسپیرینس اگر نہ ہو تو اس کے بعد جو سب سے بڑی جو چیز ہے جس کے بعد جاب مل جانی ہے وہ ہے آپ کا ریفرنس۔ بالا تر اس کے تمام تر جتنے بھی ایکسکیوزز ہیں، لوگوں کو جابس ملتی ہیں، موقع ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جاب صرف وہی کر رہے ہیں جن کے پاس ریفرنسز تھے، جاب وہی کر رہے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس تھا، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں، ایسے ایسے بھی آ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال زمانے میں موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں ارد گرد میں لوگ کام کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ان کو بہت بہت مطمئن ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو آج کے اس روم میں جو سب سے پہلا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے، یہ صرف جاب کے حوالے سے نہیں تھا، کاروبار کے حوالے سے نہیں تھا، یہ ہماری سوسائٹی کو لے کر کے، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کتنی آ، غلط ڈگر پر جا رہی ہے، کتنے بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، ہم نے اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتے رہنا ہے۔ ہم کس طرح سے اپنی باڈی لینگویج، ٹھیک ہے، ہم اپنے جو جتنے بھی جونیئرس، اگر میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے، جب میں آفس کے لیے نکلتا ہوں تو گلی محلے میں مجھے وہی لڑکے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو 4-5 سال پہلے نئے نئے گلی میں محلے دار ہی ہیں، میرا مطلب بچے ہیں، جاننے والے ہیں، تو 4-5 سال سے بالکل وہی، کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی شیڈیول نہیں، ٹھیک ہے، جب پوچھیں جی انکل بالکل جاب تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا جو ایک رول ہے آپ کا ٹورڈز سوسائٹی، آپ کا جو معاشرے کو آ، ایک اچھا سبق دینے کا یا معاشرے کو ایک پازیٹیو پیغام دینے کا، وہ آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، اور یہ فکر و عمل کا جو ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چلتے رہنا چاہیے۔ اور میں ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام جتنے بھی ہمارے اس وقت اسپیکرز میں موجود ہیں اور جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ تو تھوڑا زیادہ ٹائم میں نے لے لیا، طارق
تھینک یو جی ویری مچ. جی، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی کام کی باتیں بتائی اور ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ آپ بھی تشریف لائے اور بہت ہی اہم موضوع پہ بات کی، سماج سے متعلق اور بالخصوص نوجوانوں کی رہنمائی سے متعلق۔ ہم شکر گزار ہیں اور سوسائٹی میں ہمیں اپنا رول ادا کرتے رہنا ہے۔ آ، آپ سے سر دوبارہ سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دوسرے اسپیکر سے تھوڑی سی گفتگو کر کے ہم دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے، اور چند ایک سوال میں سر آپ سے براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بھی کروں گا، 2-3 سوال۔ جی جی جی، میں حاضر، میں حاضر. جی، ہمارے ساتھ نزاکت بٹی صاحب ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو 5 مہینوں سے یہ فکر و عمل کا سلسلہ ہے، تو یہ کس طرح سے آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم سوسائٹی کی کچھ ہیلپ کر پا رہے ہیں؟ ہم نے جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں ان کو یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہے، یا اپنے سرکل میں جتنا لائیو پروگرام میں جموں کشمیر یا باہر کے جتنے بھی لوگ ہمارے پروگرام میں جڑتے ہیں، کبھی تعداد کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نزاکت بٹی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اور اگر ہمارے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی مشورہ ہے، تجویز ہے، یا کس طرح کی شخصیت کو آپ سننا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ میں طارق بھائی کا نہایت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیے، میں اس پروگرام کو جو ہے پچھلے 4-5 مہینوں سے کنٹینیوسلی جو ہے سن رہا ہوں، جب سے یہ پروگرام شروع ہوا۔ کوئی بھی کام جو شروع ہو اور اس میں کامیابی کے لیے جو سب سے پہلا زینہ وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کنسسٹنٹ کریں۔ تو وہی پروگرام کا نام بھی ماشاءاللہ وہی رکھا ہوا، فکر و عمل۔ عملی میدان میں جو طارق بھائی اور ان کی ٹیم نے کام کیا، کیونکہ یہ کلب جب انہوں نے شروع کیا تھا تو بہت کم لوگ اس کے متعلق جانتے تھے، اور ایک لوگوں کو جو ان کے فرینڈ شپ میں تھے وہاں سے انہوں نے شروع کر کے، اور اس کے بعد جو کنسسٹنسی رکھی ہے، کبھی لوگ کام میں، اس کے بعد جو ہے اپنا کام انہوں نے ہمیشہ سے جاری رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حالات جیسے بھی ہو ہمیں چلتے رہنا ہے، اور ایک دن ضرور آتا ہے کہ جب کامیابیاں آپ ایک قدم چومتے ہیں۔ تو وہی عملی میدان میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ واقعی مبارک کے مستحق ہیں طارق بھائی اور ان کی پوری ٹیم۔ اس کے بعد جو ایک اہم خصوصیت اس پروگرام کی رہی ہے، جس وجہ سے لگاتار جو ہے لوگ جڑتے بھی رہے ہیں، اور جو ایک بار آئے ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے ان کے ساتھ ہر ان کے پروگرام کا جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے تھے۔ اس میں یہ کہ ان کا جو اسپیکر جو تھے یا جو ٹاپک کا انتخاب تھا وہ واقعی لاجواب تھا۔ ہر ایک ٹاپک کے کوئی نئی چیز لے کر آنا۔ ایک پہلے ہمارا اکثر یہ رہتا ہے کہ ہم ایک جو ٹرینڈ بنا ہوتا ہے، جو کچھ لوگ سیٹ کر کے چلے جاتے ہیں اسی پہ چلتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر دن ہر ہفتے ایک محنت سے مشقت سے جو الگ الگ ٹاپک لے کر آئے ہیں، اور ٹاپک کا جو انتخاب ہے وہ واقعہ لاجواب تھا۔ جیسے خاص کر ایک جو انہوں نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا خطاطی کے حوالے سے۔ خطاطی کے حوالے سے ہمارے اس ایریا میں آج تک مطلب جموں کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت کم لوگ اس کے بارے میں واقف تھے، اور انہوں نے جو اتنا بہترین پروگرام اور جو اسپیکر کا انتخاب تھا وہ بھی واقعی لاجواب تھا۔ اور اس کے بعد باقی بھی جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے مجھے یاد نہیں، لیکن ایک سے بڑھ کر دوسرا رہا ہے۔ اور میں طارق بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ایسے ہی آگے بڑھتا رہے۔ بہت شکریہ سر۔ اور جی، بہت بہت شکریہ نزاکت بٹی صاحب، آپ نے بہت ہی موضوع جو ہے خیالات کا اظہار کیا، اور ہمیں ہماری اس سے ایسے الفاظ سے حوصلہ افزائی ہے، بہت بہت شکریہ۔ اب ہم عطا اللہ شاد صاحب کے پاس چلتے ہیں، بہت اچھے استاد ہیں۔ سر آپ نے جوائن کیا ہے کچھ ہفتوں سے، جب بہت سارے پروگرام میں میری نظر میں آپ نے سنے ہیں، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک سماج میں جو فکر ہوتی ہے، فکر اور اس کے بعد عمل، تو ہم اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ ایک سماج میں ایک ایسی سوچ کو پروان چڑھایا جائے، تو یہ ہماری ایک کوشش ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا کوئی تجویز ہے؟ جی عطا اللہ شاد صاحب۔ السلام علیکم، مجھے سن رہے ہیں آپ سب؟ جی جی جی، وعلیکم السلام، بالکل آواز آ رہی ہے۔ جی جی، تو جیسے سکندر صاحب نے بات کی یا عزیزم نزاکت صاحب نے باتیں کی،
ہر چیز کے لیے دیکھیے کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل ہی وہ چیز ہے کسی چیز کے اوپر جو کسی کام کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے. انسان پلان کرتا ہے، سوچتا ہے، بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، کھوج کرتا ہے اور پھر اس پہ جا کے پہنچتا ہے. میں متفق ہوں طارق صاحب سے کہ جیسے انہوں نے بیان کیا کہ دیکھیے اسلام میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. انگریزی کے جو مفکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوپ سسٹین لائف. زندگی جو ہے وہ عمل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، تجسس کے ساتھ، کھوج کے ساتھ. جتنے پروگرام آپ نے کیے، کچھ کو مجھے سننے کا موقع ملا اور کچھ کو نہیں مل پایا، گائے بگائے میں دیکھتا رہا. تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے محنت کی، آپ جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور وہ محنت جو ہے انشاءاللہ اس کا پھل جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا، اور اس سے انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ایک تجدید ہوتی ہے انسان کی، ایک علم میں اضافہ ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ مال بھی تجارت، علم بھی بحث، ملک بھی سیاست. فارسی کے شاعر کا کہنا تھا کہ مال جو ہے وہ تجارت سے بڑھتا ہے، علم بحث سے بڑھتا ہے اور ملک اچھی سیاست سے بنتا ہے. تو کسی چیز کو کرنے کے لیے فکر و عمل جو ہے نا وہ ضروری ہے، مگر اس کے لیے ایک بہترین منصوبہ اور بہترین پلاننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اردو ادب کے لحاظ سے جس طریقے سے آپ نے کام کیا ہے یا کچھ لوگ کام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے. یہاں پر آپ ریسرچ اسکالر بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بینگ استاد ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو تعلیم دی جاتی تھی اس کے اندر بہت کچھ سکھایا جاتا تھا، اور وہ پرائمری سے بنیادی تعلیم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دی جاتی تھی. آج ہم اس کے بعد سائنس کی دوڑ آئی. سائنس کے میدان میں اچھی بات ہے، سائنس پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، سائنس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. مگر ساتھ میں یہ ہے کہ ہماری اگر بنیاد جو ہے وہ کمزور ہوگی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہمارے نصاب کے اندر کچھ اس قسم کی تبدیلیاں کی گئیں جن تبدیلیوں نے ہمارے اس کھوج کو، اس تجسس کو، اس علوم کو، اس نظام کو جو ہے مفلوج کر دیا، خاص کر ہمارے جموں کشمیر کے اندر میں کہوں گا. تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے اگر کم ہی لوگ زیادہ ڈگریاں نہیں لیتے تھے مگر ان لوگوں کے پاس کچھ ہوتا تھا. کسی جگہ میں بھی کوئی آدمی جا کے بیٹھتا تھا، آپ قدیم پرانے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، کسی استاد کو دیکھ لیں کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھیں گے یا جب کسی سے بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ بھی غلطی نہیں ہوگی. تو آج ہم بیسوں جگہ لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں. ہماری جو پلاننگ جو تھی، ہمارا نصاب ہی خراب ہو گیا، تو ہم آگے کیسے ترقی کر پائیں گے؟ ہمارے بچے ریسرچ کیسے کریں گے؟ ہمارے بچے، یہ نہیں کہ میں کسی کو ڈسکرج کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے اگر آپ کسی چیز کو پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، آپ شفافیت کے ساتھ لے کے چلیں گے، اور آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ سب کچھ جو ہے اس طریقے سے ہوگا یا اس طریقے سے ہوگا، یا نصاب بنیں گے یا نظام بدلے گا، نہیں. آپ نے اپنے اندر خود ایک کھوج، ایک تجسس پیدا کرنا ہے، خود سے ہی اپنے آپ کو درست کرنا ہے. استاد نے اپنے سماج کو اور محلے کو اور لوگوں کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو درست کرنا ہے، اور ہر انسان نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ الہی منزل مقصود ہو جن کی نگاہوں میں، غضب کے امتحان رکھے گئے ہیں ان کی راہوں میں. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. جی بہت بہت شکریہ عطا اللہ شاد صاحب، آپ نے اپنے تجربات سے بھی کافی باتیں یہاں ہمارے سامعین تک پہنچائیں، اور بالخصوص ہمارے جو پروگرام ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی. ہماری یقیناً حوصلہ افزائی ہوئی ہے آپ کی باتوں سے، بہت شکریہ. میں عمران فریدی صاحب کو بتانا چاہوں گا، جو ہمارے بہت ہی سینئر معزز ماڈریٹر ہیں، ٹیم کے سربراہ ہیں، بہت اچھے اسکالر ہیں. ہمارے ساتھ سر سکندر گوری صاحب بھی جڑے ہیں، اور ہم
یہاں پہ ان کے ساتھ براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بھی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے بہت اچھی باتیں آغاز میں کی. بہت شکریہ سکندر صاحب کا. اب میں دعوت دیتا ہوں فرید صاحب کو کہ وہ 2 منٹ میں بولیں، اور اس کے بعد ہم سکندر صاحب سے براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور کچھ لوگوں کے اگر سوال بھی ہوں کہ وہ اگر آر جے بننا چاہیں تو اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو فرید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ 1-2 منٹ کے اندر اپنی بات کریں. جی فرید چودھری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ماشاء اللہ کہ بڑے خوبصورت آج کا پروگرام بھی چل رہا ہے، اور جس طرح سے شروع سے آپ نے کام کیے کہ انشاءاللہ بہت بہترین عمدہ چل رہا ہے. اور پچھلے دنوں کتنا بہترین پروگرام ہوا کہ نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، تو یقیناً ماشاء اللہ دل باغ باغ ہوا اور دل خوش ہوتا ہے جب ایسے کام دیکھتے ہیں. تو پہلے تو کلب ہاؤس کا نام بھی سنا نہیں تھا، لیکن ماشاء اللہ آپ نے آغاز کیا اور بہترین طریقے سے آغاز ہوا. اور انشاءاللہ ابتدا ہے تو انشاءاللہ امید کروں گا میں کہ اور بھی بہتر ہو. وہ ایک عربی کا وہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ من جدہ وجدہ کا، جس نے کوشش کیا اس نے پایا. کہ جو کوشش بہتر طریقے سے کرے گا، جتنی بہتر اچھی نیتوں کے ساتھ ہوگی، جتنی بہترین سوچ ہوگی، اور انشاءاللہ اتنا ہی بہتر ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ پھل ملے گا. تو انشاءاللہ ہم اور آپ اسی طرح آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، تو انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی. اور جیسا کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کے مایوسی ہو جاتی ہے کہ یہ پروگرام اچھا نہیں ہوا یا اس دن کا نہیں، تو یہ چیزیں ہم نہیں سوچیں گے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ بہترین مضبوط سوچ کے مالک ہیں، تو انشاءاللہ کہ وہ آپ بہتر ہو جائیں گے اور بہترین طریقے سے اس جو کام کو لیا ہے انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. جی جی بہت شکریہ فرید صاحب. عمران سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج ہم فیڈ بیک ہمارے معزز سامعین سے حاصل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سکندر گوری صاحب سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں. عمران صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے فیڈ جی بیک لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ کنکلوژن ریمارک میں دے دوں گا انشاءاللہ. پہلے فیڈ بیک لے لیجیے سامعین کو، کیونکہ یہ پروگرام اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کیا ہے آڈینس کو، تو بہتر یہ رہے گا کہ پہلے جی میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی مختار صاحب ہیں، وحید صاحب ہیں، ذاکر ترابی صاحب ہیں، وہ بھی ہینڈ ریز اگر کریں تو میں ان کو انوائٹ بھی ذاکر صاحب کو بھی بھیج رہا ہوں کہ وہ اسپیکر پینل میں آئیں اور بات چیت کریں، اور ہمارے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. اب تک کی جو شخصیات یا جن موضوعات پہ بات ہوئی ہے ان میں سے کون سا پروگرام آپ کو زیادہ بہتر لگا، اور ہم آئندہ مستقبل میں کن موضوعات کو لیں. جی ذاکر صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. جی ذاکر ترابی صاحب، آپ جو ہے مائک کو انمیوٹ کر کے اپنی گفتگو ہمارے سامعین کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور ہمیں تجاویز اور تاثرات دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. طارق جی آپ بات جاری رکھیں. فون الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، بات نہیں کر سکتے. جی آپ کی آواز تھوڑی رک کے آ رہی ہے. جی بڑے شاندار پروگرام چل رہے ہیں. آپ اپنے نیٹ ورک کی دقت ہے شاید ذاکر صاحب کو. ہو رہا ہے. جی آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی اب بہتر آ رہی ہے، آپ کریں بات. جی آواز آ رہی ہے.
جی ذاکر صاحب آپ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے جوائن کریں جب ہم ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جی وقار عاجز صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ وقار صاحب السلام آپ اپنے علیکم۔ تاثرات دے سکتے ہیں۔ جی جی سب سے پہلے میں سب کو سلام کہنا چاہتا ہوں، اور میرے تاثرات یہی ہیں کہ جو آپ یہ پروگرام چلا رہے ہیں کافی دیر سے، ہم سارے کے سارے کہیں نہ کہیں جب سے یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ لیکن ایک میری ایک مطلب سجیشن یہ تھا کہ اگر اس طریقے کے کیریئر کونسلنگ کو لے کر کچھ یہاں پہ اگر ایکسپرٹ بلائے جائیں تو اس سے نوجوانوں کو کافی سارا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک رائے تھی میری۔ باقی آپ الحمدللہ سارے بہتر کر رہے ہیں تو امید ہے آگے بھی کرتے رہیں گے۔ جی جی بہت شکریہ، ہم نے جو ہے آپ کی تجویز کو نوٹ کر لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک آدھ اسپیکر کو ہم نے مدعو کیا تھا، لیکن آئندہ بھی ہم اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ جی عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی ذاکر ترابی صاحب آپ بات کر رہے تھے، آپ کا جو نیٹ ورک ایشو آ گیا تھا، اب آپ بات کیجئے تاکہ آپ کی بات مکمل ہو سکے۔ جی طارق صاحب اب آواز جی جی آ تو رہی ہے، لیکن تھوڑا پھر بھی گلیچ ہے اس میں۔ جی آپ کوشش کریں پھر ہی پتہ چل پائے گا۔ جی کوشش کروں گا میں آپ سے بات کرنے کی۔ اصل میں لیبوریٹری کے اندر تھا، اسٹڈی کر رہے تھے، وہاں پہ فون ایلو نہیں تھا، میں اس لیے آپ نے میسج کی تھی لیکن میں نہیں آ پایا پینل میں۔ اب باہر نکلنا پڑا جب آپ نے اصرار کیا۔ تو بہت جی جی بہترین پروگرام چل رہے ہیں آپ کے، اللہ پاک ان میں مزید وسعتیں عطا فرمائے، مزید ترقیوں سے نوازے۔ آمین۔ بہترین انداز میں آپ اس اپنے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں۔ جتنے پروگرام پیچھے آئے لیکن کچھ اسٹڈی کے معاملات کی وجہ سے پچھلے کوئی آدھ مہینے سے میں آپ کے پروگراموں میں نہیں جڑ پایا، نہ ہی سن پایا، اور ابھی اتفاق سے وہ کتابیں بند کی تھی تو وہ پینل پہ آیا تو آپ کا پروگرام چل رہا تھا، سوچا کہ دیکھ لیتے ہیں کیا چل رہا ہے۔ وہ عطا اللہ صاحب کے آخری الفاظ سنے تھے لاسٹ کے، جب وہ اپنے ٹاپک کلوز کر رہے تھے۔ بہرحال طارق ابرار صاحب، آپ کی جتنی بھی کاوشیں ہیں اور جو کوششیں ہیں آپ کی، اللہ پاک ان میں مزید حسن کا رنگ پیدا فرمائے اور آپ کو مزید ترقیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آپ کے پروگرام عالیشان ہو رہے ہیں، آپ اپنے پروگرام کو لے کے اسی طرح چلیں تو مجھے اجازت ہے، میں پھر سے واپس لائبریری میں جاتا ہوں، تو آپ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں۔ جی بہت بہت شکریہ ذاکر ترابی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت مختار صاحب جڑ چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے تاثرات رکھیں، کیونکہ وہ بھی ہمیشہ ہر پروگرام میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی مختار صاحب آپ اپنی مائک کو جو ہے ان میوٹ کر کے اپنی بات رکھیں۔ مختار صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ کے اسکرین پہ مائک کا بٹن بنا ہوا، اس پہ کلک کر کے اس کو ان میوٹ کر کے آپ بات رکھیں۔ جب تک جو ہے مختار صاحب بات نہیں کر پائیں گے تب تک ہم سکندر گوری صاحب کے پاس دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سکندر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے صداکاری کا پیشہ کب جوائن کیا اور اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں ایز اے براڈ کاسٹر آپ نے بہت ہی معیاری پروگرام جو ہیں ایف ایم سے کیے ہیں، اور یہ کہ صداکاری کا جو پیشہ ہے تو اس میں کیریئر کے مواقعوں کے حوالے سے بھی اگر مختصر بتا دیں، آپ نوجوانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جی سکندر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جتنے بھی سامعین ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے اپنا ہینڈ ریز کا آپشن جو ہے اس پہ کلک کر کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام جو ہے سامعین کے نام ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ وہ اردو پروگرامز کے حوالے سے بات کریں، جو اب تک کے پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے میں نے بات بھی کی کہ اب تک ہم نے
بہت ساری شخصیات کو مدعو کیا اور بہت سے موضوعات پر گفتگو بھی کی۔ جی عمران سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ابھی یہ جو بات کر رہے تھے نا کیریئر کونسلنگ کے بارے میں، جی جی اس میں ایک یہ تجویز یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے۔ اس میں جیسے کہ کچھ ایک پروگرام میں ہم نے ایک سول سرونٹ کو بلایا تھا، تو اس میں ایک پینل بھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں جس میں انجینئرنگ فیلڈ سے یا میڈیکل فیلڈ سے بھی ایک پینل بنایا جائے گا 3-4 ایکسپرٹس کا، کیونکہ سامعین کی فیلڈ آف انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو تاکہ ایک ہی اس میں پلیٹ فارم پہ سبھی ایشوز ان کے جتنے بھی ہے کریئر کے ریلیٹڈ اس کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ اس میں ایک کیس آفیسر کو لائیں گے اور کوشش یہ رہے گی کہ آئی ایس آفیسر ہمارے ایک دوست ہیں ان کو بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے، اور انجینئرنگ سے بھی کوئی، اور ڈاکٹر میڈیکل فیلڈ سے بھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آج، چونکہ آج تھوڑا اور زیادہ فیلڈس بہت زیادہ واسٹ ہیں، اس لیے بچوں کا انٹرسٹ بہت سارے الگ فیلڈ میں بھی ہے، جیسے کوئی رائٹر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، تو اس فیلڈ سے جو بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو پرسنالٹیز جڑیں گی، ایک ہی پلیٹ فارم میں کریئر کونسلنگ کا انشاءاللہ یہ کریں گے۔ اور میری ایک اور تجویز یہ بھی تھی کہ ایک ایجوکیشنسٹ کو لانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی پروگرام کیے گئے اور جتنے بھی سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں سامعین کی طرف سے، اس میں سے ایک کامن چیز یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اور پرٹیکولرلی نوجوانوں کا رول، ان دونوں ٹاپک پہ بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں، تو بہتر یہی رہے گا کہ ایک ایجوکیشنسٹ کو بھی لایا جائے، ایک سائیکولوجسٹ کو بھی لایا جائے، ان سبھی کا ایک پینل بنا کے، تاکہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ جتنے بھی سامعین کے کوسچن ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اور ایک اور پرٹیکولر بات جو بار بار سامعین کی طرف سے کوسچن آتے ہیں ریگارڈنگ ڈرگ ایڈکشن وغیرہ، منشیات وغیرہ، اس کے بارے میں بھی ایک اور مجھے لگتا ہے ایک ریپیٹیٹیو سیکشن ایک اور کرنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے پاس ایکسپرٹ کی تو خیر انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، تو اس پہ تھوڑا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ میری طرف سے کچھ تجویز ہے۔ جی جی سر بہت شکریہ، آپ نے اپنی تجویز بھی رکھی، اور آپ کا تعاون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ہمارے ساتھ اسپیکر پینل میں جڑ چکی ہیں بہت ہی اچھی شخصیت جو ہمیشہ کلب ہاؤس پہ ایکٹیو بھی رہتی ہیں اور ہمارے پروگراموں کی زینت بن کے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی کوشش کرتی ہیں۔ ابھی بھی وہ کسی دوسرے روم میں تھیں، پہلے ہمارے پروگرام میں تشریف لائی تھیں، تو میں نے ان کو گزارش کی کہ وہ یہاں پہ بھی آپ کی آج کے ہمارا جو پروگرام پچھلے 5 مہینوں سے چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو موضوعات ان کی نظر سے گزرے ہیں جہاں انہوں نے سنے ہیں، تو وہ اپنے تاثرات ہمارے ساتھ رکھیں۔ جی ساجدہ صبا میم۔ جی طارق، نسیم بھی اس سے پہلے مجھے بلا چکی تھی، میں معذرت چاہتی ہوں نسیم سے کہ نہیں آ پائی اوپر، پھر آپ بھی آ گئے تو میں منع نہیں کر سکی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 3-4 مہینے سے ادھر میں کلب ہاؤس میں نہیں آ پا رہی تھی، بہت بزی تھی، گھر میں ضروری کام تھا کچھ، جی جی تو مجھے پتہ نہیں ادھر اس بیچ میں کیا چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ کے روم میں چلا ہے۔ بہرحال کل میں آئی تھی، کل اچھی چیزیں شعر و شاعری بھی ہو رہی تھی تو اس میں تھی، تو آپ کا روم تو اچھا ہی، ظاہر سی بات ہے آج تو یہاں اردو والے بھی ہیں، جیسا کہ نسیم نے بھی مجھے بتایا کہ زیادہ تر تو آپ کی اپنی بھاشا جو ہے گوجری آئی تھی نا، جی جی بالکل۔ گوجری، ہاں گوجری بھاشا کا آپ کا روم ہمیشہ ہوتا تھا، جو میں ہمیشہ جوائن کرتی تھی، مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا، اور اس میں شروع سے جب آپ نے شروع کیا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اٹینڈ کیا ہے، تو مجھے ہمیشہ اچھا لگا، میں کبھی بھی فری ہوئی اور آپ کا روم چل رہا ہو تو میں ضرور 5-10 منٹ کے لیے سنتی ہوں آ کے، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں آتی وہ ساری باتیں آپ لوگوں کی جو آپ ڈسکشن کرتے تھے، تو ادھر جی جی 3-4 مہینے سے تو میں نہیں سن پائی ہوں۔ بہرحال مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا روم، اور اس طریقے سے آپ کا روم چلتا رہے، اور پنجابی میں بھی نسیم تو پنجابی میں بھی لکھتی ہیں، بہت اچھی شعر و شاعری کرتی ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں ان کو، جاتی رہتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا یہ روم، اور بہت ہی ادب نواز لوگ یہاں آتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے اردو داں لوگوں کو بھی اس میں کبھی کبھی شامل کر کے اگر آپ کوئی پروگرام کریں گے یا کچھ ڈسکشن کریں گے تو ہمیں بھی کچھ فائدے ہوں گے اس سے، ہم بھی سنیں گے اس سے اور زیادہ۔
جی ترجیح جی دیں؟ بالکل، بہت شکریہ، آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی ہماری۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اردو دنیا کی ایک دو شخصیت سے انٹریکشن کی ہے، لیکن ہم یہاں پہ ہی اناؤنس کرتے ہیں کہ آئندہ 2-3 ہفتوں کے بعد ہم ایک اردو کا بہت اچھا مشاعرہ کریں گے، جس میں اردو کے بہت اچھے شعراء کرام کو مدعو کیا جائے گا، اور تمام اردو والوں کو ایک ہی جگہ پلیٹ فارم پہ لایا جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ اب میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختار صاحب ہیں ہمارے درمیان، وہ اگر بات رکھنا چاہیں تو وہ اسپیکر پینل میں آ سکتے ہیں۔ السلام سکندر علیکم گول ورحمۃ صاحب، اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مختار صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی بالکل ابھی آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم جی طارق وعلیکم۔ صاحب، جی آپ جی نے جو پروگرام کروا رہے ہو، میں تو ناچیز آپ کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے اچھے پروگرام منعقد کروائے، کیونکہ پینل میں بہت قابل شخصیات موجود ہیں، ان کے سامنے میں اپنی رائے دینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کارواں کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ آپ نے مختلف جو پروگرام جو کروائے، اس میں آپ نے ہر ایک شعبہ کو اس میں مد نظر رکھا۔ میں تو زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ پینل میں شامل ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام جاری و ساری رہے، تاکہ اس میں ہماری فلاح و بہبود کی جو ہیں وہ اور بھی جتنے مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے منشیات کے بارے میں ہمارے پچھلے دنوں بہت اچھے پروگرام ہوئے، تو عموماً میں کوشش کرتا ہوں، سنتے رہتا ہوں پروگرام، تو اس لیے ایک میری چھوٹی سی رائے ہے کہ ان کو اگر گراؤنڈ لیول پہ بھی ایک ہماری ہر جگہ پہ ایک کمیٹیاں بنائی جائیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ تو جہاں پہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں وہ ہمارے شامل نہیں ہو سکتے ہیں، جو بہت بری بری منشیات کے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان تک بھی ہماری آواز یہ پہنچ سکے۔ زیادہ نہ کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی جی بہت شکریہ مختار صاحب، آپ نے بہت اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائی، اور ہمیں یقیناً زمینی سطح پہ بھی کام کرنا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک الگ الگ جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سوچ فکر ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ سوچ فکر اور مثبت سوچ جو ہے معاشرے میں عام کر کے ان کے ساتھ معلوماتی باتیں ایکسپرٹس کو یہاں پہ لا کے شیئر کی جائیں۔ نالج، ایک تو ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، دوسرا ہماری زندگیوں میں آسانی کا سبب کوئی جملہ بن سکتا ہے، تو یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے، تو اس میں جو ہو سکتا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا رہا گراؤنڈ لیول پر آف لائن، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے رابطہ کر کے کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے کہ ڈرگس یا اس طرح کی جو برائیاں ہیں ان کے خلاف ہم لڑیں۔ سکندر صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی، میں آپ کو سن پا رہا ہوں۔ سر آپ کا یہاں پہ آنا ہی بہت بڑی بات ہے، اور آج ہم موقع سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں کہ چند ایک سوالات آپ سے کیے جائیں کہ آپ نے براڈ کاسٹنگ کا فیلڈ کب چنا، اور اس فیلڈ میں کیریئر کے کیا مواقع دیکھتے ہیں، اور کن کن چینلز پہ آپ نے جو ہے اپنی وائس دی ہے، اور کتنے برسوں سے آپ اس فیلڈ میں ہیں؟ جی، میں ایکچولی ایک شوق کی حد تک اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک کیریئر کی بات ہے تو یہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرتا ہے، سٹی ٹو سٹی ویری کرتا ہے۔ اب جیسے میں یہاں پر سیالکوٹ میں ہوں، تو یہاں پر سیالکوٹ میں جو ریڈیو ہے، جو ایف ایم ہے، اس کی انڈسٹری ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ کمپٹیشن بہت کم ہے۔ یہاں پر جو ہمارے اپنے ایف ایمس ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں۔ ایک ایف ایم کے فی الوقت میں ایسوسیٹ ہوں، اور وہاں سے پروگرامس کر رہا ہوں۔ ریڈیو پاکستان کا یہ پروجیکٹ ہے، جو کہ پرائیویٹ ایف ایم کی جو ایک براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ ہے اس کو چلا رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا جو اپنا ریڈیو ہے وہ تو چل رہا ہے پہلے دن سے، لیکن ایف ایم کی فیلڈ میں انہوں نے جو ایف ایم لانچ کیا فریکوینسی ماڈولیشن، وہ پرائیویٹ چینلز اور انٹرنیشنلی جو ایف ایم کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، ایف ایم کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو لینا پڑا، جو کہ بہت ہی کامیاب رہا۔ اور اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو ایف ایمس ہیں وہ ریڈیو پاکستان کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیالکوٹ میں
94 دھمال تھا، جو کہ اس سے پہلے میں اسی کے ساتھ ایسوسیٹ تھا، وہیں سے پروگرام کیا کرتا تھا. پھر ڈیو ٹو سم ڈومیسٹک ریزنز اور ان کے کچھ اپنے انٹرنل معاملات کچھ ایسے تھے کہ مجھے وہاں سے لیفٹ کرنا پڑا، اور میں نے پھر ریڈیو پاکستان کو جوائن کیا، ایف ایم 101 کو. تو آج کل یہیں سے کر رہا ہوں. اور اسٹارٹ کی جہاں تک بات ہے، میں تقریباً 2004 سے جو ہے وہ ریڈیو کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں. ہمارا ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا، ریڈیو براق کے نام سے، ایف ایم 104 جی فریکوینسی کے اوپر. تو وہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. ٹھیک ہے، کچھ عرصہ میں راولپنڈی میں رہا، اسلام آباد. تو وہاں پر جو ایف ایمس تھے ان کو سنا کرتا تھا، اور وہیں سے انسپریشن ملی. ان کی جو ایک وے آف ٹاکنگ اور ان کا جو بولنے کا انداز، وہ بڑا انسپائرنگ تھا. اور میں فرسٹ ٹائم یہ اس انڈسٹری سے یا ایف ایم کو میں سنتا تھا، فرسٹ ٹائم میرے لیے ایک نئی چیز تھی. تو مجھے بہت انسپائرنگ لگا کہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ اونچا بول کے، لاؤڈلی بول کے، بدتمیزی کے ساتھ کسی کو انسلٹنگ بیہیویئر میں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کبھی بھی کسی کے سامنے رکھیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ معیوب لگے گا، بہت ہی زیادہ برا لگے گا. تو جو بات کرنے کا انداز ہے وہ معنی بدل دیتا ہے. حالانکہ آپ اپنی جو بات ہے، جو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے ہیں، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ بہت لاؤڈلی اور بہت روڈلی جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، اپنی بات رکھیں. یا پھر اسی بات کو آپ بڑے ہی سویٹلی انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں آپ ان کو وہی بات بتا سکتے ہیں. تو ان دونوں سچویشنز میں آپ کی جو بات کنسیڈرنگ جو لیول ہوگا، وہ جب آپ دھیمے لہجے میں بڑے پیار سے ایک آپ کہہ لیں کہ مینرزم میں اگر آپ بات کریں گے تو اس بات کو سنا بھی جائے گا، اور بڑی حد تک چانسز ہیں کہ آپ کی اس بات کو انڈوز کیا جائے. ادروائز اگر آپ کسی کے ساتھ روڈ بیہیو کرتے ہیں آج کل کے دور میں، تو آپ سے بڑے 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 فن خان بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، آپ سے آ، 2 ہاتھ آگے پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کی اس روڈنس کو بڑی اچھے طریقے کے ساتھ ہینڈل کر کے آپ کو 2 منٹ نہیں لگائیں گے. تو اس محفل سے یا پھر اس کمرے سے، اس فیلڈ سے آپ کو باہر اٹھا کر پھینکیں گے. تو مجھے پھر ریڈیو جب میں اپنے شہر سیالکوٹ میں آیا، سوری ایک کال اس میں آ رہی ہے، جی جی تو بہت کال کو میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا. تو بہرحال، تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو فیلڈ ہوتی ہے ہماری، جو ریڈیو کی جو فیلڈ ہے، پھر میں نے جب سیالکوٹ میں آیا میں، تو واپس وہاں پر پنڈی میں رہا تقریباً 2-3 سال، 3 سال تقریباً. تو وہاں پر یہ ساری چیزیں میں نوٹ کرتا رہا. پھر ان آرجس کو بھی میں جا کر ملا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیسے کس طرح سے وہ ہینڈل کرتے ہیں. بڑی میں نے کوشش کی کہ میں وہاں کا ایف ایم وزٹ کروں، ریڈیو دیکھوں کہ کیا یہ دنیا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں یہاں پر، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے. لیکن وہ ایک اجازت نہیں مل پائی، کیونکہ اس دور میں وہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ کسی میڈیا ہاؤس کو ایکسپلور کریں اور ان کو جا کر ملیں. بہرحال، میں پھر سیالکوٹ میں جب واپس آیا، تو یہاں پر جب پتہ چلا کہ ریڈیو براق اوپن ہونے جا رہا ہے، تو میں اس ہے تو بڑی ایک عجیب سی بات، میں نے یقین مانے اس لینڈ کی جہاں پر ریڈیو کنسٹرکٹ ہوا، بنا، جہاں پہ اس کا ٹاور لگا، جہاں پر اس کی، میں نے ایک اینٹ جو ہوتی ہے نا، ایک بنیاد جو ہوتی ہے، وہ بنیاد سے لے کر بلڈنگ بنتے تک میں نے دیکھا ہے. یعنی کتنا کریز ہوتا تھا مجھے ریڈیو کا. میں آفس سے جاتے ہوئے ادھر سے جاتا، حالانکہ میرا وہ روٹ نہیں بنتا تھا، لیکن میں گھر سے جلدی 10 منٹ نکل جاتا تھا کہ یار میں دیکھوں کام کہاں تک پہنچا ہے. تو میں نے اس بلڈنگ کو بنیادوں سے بنتے اور اس بلڈنگ کو کمپلیٹ ہوتے اور اس بلڈنگ میں جا کر اپنا انٹرویو سے لے کر سلیکشن تک وہ سارے کا سارا دور دیکھا ہے. تو یہ میرا ایک چھوٹی سی ایک جرنی تھی، جو کہ صرف اور صرف شوق کی حد تک رہی. اور اس کو اگر آپ پروفیشنلی اگر آپ دیکھیں، تو وہ ایک ویری کرتا ہے، جیسے میں نے بات کے آغاز میں کہا کہ ویری کرتا ہے کہ آپ کس سٹی میں رہتے ہیں. اب جیسے سیالکوٹ میں وہ انڈسٹری نہیں ہے، سیالکوٹ میں آپ اس طرح سے انکم نہیں کر سکتے اس فیلڈ میں. لیکن اگر آپ لاہور اور اسلام آباد، فیصل آباد، یہ ایسی انڈسٹریز ہیں. اب فیصل آباد جو ہے وہ ہمارا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ ایف ایمس جو ہے وہ، جو بھی نیا ایف ایم ہوتا ہے، جس کو بھی لائسنس ملتا ہے، وہ فیصل آباد کا ضرور لائسنس لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک انڈسٹری ہے. وہاں پر بزنس، جو لوکل بزنس ہے، وہ بہت زیادہ، اور لوگ بہت ارننگ وہاں پر کرتے ہیں. تو اس انڈسٹری میں آرجز جو ہیں وہ اچھا خاصا ارننگ کرتے ہیں. ان کی جو سورس آف انکم ہے، جو ایک
प्रोफ़ेशन है वो यही है, वो उसको 100% इसी को टाइम दे रहे हैं और इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इस फ़ील्ड में रेडियो के अलावा आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, आप डबिंग के इतने ज़्यादा आजकल डिमांड है डबिंग्स की। जैसे मुख्तलिफ़ जो है वो चैनल्स या फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो मूवीज़ हैं, जो ड्रामाज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाज़ी जो है, वो बहुत ज़्यादा देखा गया। तो उसकी जब डबिंग के लिए यहाँ पर टर्की से यहाँ पर इम्पोर्ट किया गया, उनके जो आर्टिस्ट और उनकी जो तमाम मीडिया टीम यहाँ पर आई, तो उनको उनके साथ फिर हमारे डबिंग आर्टिस्ट जो थे पाकिस्तान में, उनको रिवाइवल मिला। फिर उसके बाद जितनी भी मूवीज़ दूसरी कंट्रीज़ की या कहीं भी, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इंडस्ट्री जो है वो आपको ढूँढनी पड़ती है। किस सिटी में से बिलॉन्ग करते हैं आप, वहाँ पर आपको अपना बनाना पड़ता है। पर प्रोफ़ेशन जो है वो एज़ सच मेरा नहीं है। मैं बाय प्रोफ़ेशन मेरी एक जॉब है। ये जस्ट मेरा पैशन है रेडियो, जिसको कि मैं लेकर चल रहा हूँ। जी तो ये तो थी एक छोटी-सी जर्नी। तारिक साहब, आपकी बात माज़रत के साथ काट रहा हूँ। जी कॉल एक बहुत आप- इम्पोर्टेंट आ रही है। मैंने कॉल को पिक करना है, तो मुझे जी जी अगर आप आप इजाज़त दें। जी जी बिल्कुल, आप शुक्रिया, आप हमारे दरमियान आए और बहुत ही अच्छी उम्दा गुफ्तगू फरमाई। जी, ये थैंक थे यू वेरी मच, थैंक सिकंदर यू। गौरी साहब, जो बहुत अच्छे बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं और इन्होंने रेडियो में बहुत अच्छा काम किया है। उनकी गुफ्तगू के अंदाज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अल्फाज और आवाज़ का बड़ा अमल दखल होता है किसी भी चीज़ में, और इसी तरह सोच और फ़िक्र और जो हम काम कर रहे हैं तो इसका यकीनन मुआशरे पे असर होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे दरमियान उर्दू की बहुत अच्छी शायरा साजिदा साहिबा सबा साहिबा हमारे बीच में मौजूद हैं, तो उनसे हम गुज़ारिश करते हैं कि अपना कलाम जो है कुछ न कुछ इनायत फ़रमाएँ कि हमारी महफ़िल में मुख्तलिफ़ जो उर्दू का रंग है, उर्दू की रंगत जो है आ जाए। जी, मोहतरमा साजिदा सबा साहिबा। जी, जी तारिक, मैं कोशिश करती हूँ सुनाने की। जी, इनायत। जी, मतलब हाज़िर है कि हमने कुछ ऐसे गुज़ारी हैं अंधेरी रातें, हमने कुछ ऐसे गुज़ारी हैं अंधेरी रातें, दिल जलाया है संवारी है अंधेरी रातें। वाह! वाह! बहुत जलाया है संवारी है अंधेरी रातें। और शेर यूं हुआ कि ख्वाब ज़ख्मी हुए, बेदम हुई नींदें अपनी, हाँ। ख्वाब ज़ख्मी हुए, बेदम हुई नींदें अपनी, ऐसा लगता है शिकारी है अंधेरी रातें, वाह! ऐसा लगता है शिकारी है अंधेरी रातें। बहुत शुक्रिया नसीम। और ज़ुल्म की धूप की, नफ़रत की, परेशानी की, ज़ुल्म की धूप की, नफ़रत की, परेशानी की, जाने किस-किस की पुजारी हैं अंधेरी रातें, वाह! जाने किस-किस की पुजारी हैं अंधेरी रातें। और मुद्दतें गुज़री नज़र आया न सूरज हमको, हाँ, मुद्दतें गुज़री नज़र आया न सूरज हमको, जिस तरफ देखिए तारी हैं अंधेरी रातें, वाह! जिस तरफ देखिए तारी हैं अंधेरी रातें। और जो हुआ इनका तो फिर भर गई झोली उनकी, जो हुआ इनका तो फिर भर गई झोली उनकी, कौन कहता है भिखारी हैं अंधेरी रातें, वाह! क्या बात! कौन कहता है भिखारी हैं वाह, वाह! अंधेरी रातें। बहुत शुक्रिया कि एक इशारे पर नचाती हैं ज़माने भर को, एक इशारे पर नचाती हैं ज़माने भर को, लोग कहते हैं मदारी हैं अंधेरी वाह! रातें, क्या लोग कहते हैं मदारी हैं अंधेरी रातें। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि सारी दुनिया को सबा जीत चुकी हैं लेकिन, हाँ। सारी दुनिया को सबा जीत चुकी हैं लेकिन, एक बस आपसे हारी हैं अंधेरी रातें, वाह! एक बस आपसे हारी हैं अंधेरी रातें। मुकर्रर वाह हम मुकर्रर बातें मुकर्रर। गुजारे सारी दुनिया को सबा जीत चुकी है लेकिन, सारी दुनिया को सबा जीत चुकी हैं लेकिन, एक बस आपसे हारी हैं अंधेरी वाह! रातें, एक बस आपसे हारी हैं वाह! अंधेरी रातें। और हमने कुछ ऐसे गुजारी हैं अंधेरी रातें, दिल जलाया ज़बरदस्त। है संवारी हैं अंधेरी रातें।
बहुत क्या बहुत बात। शुक्रिया तारिक और नसीम आप दोनों का। बहुत खूब बाजी, बहुत खूब। बहुत ज़बरदस्त पोएट्री, आपकी पोएट्री की वैसे भी मैं फ़ैन हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत पोएट्री, हमेशा ही आपकी पोएट्री बड़ी खूबसूरत होती है और आपकी तरफ से जो हमें मोहब्बतें मिलती हैं, उनका तो कोई मोल ही नहीं। तो बाजी हमारे साथ खादिम खाकी साहब हैं, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और एक बहुत ऊँचे और आला दर्जे के पोएट्स भी हैं ये। क्या तो बात। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं सर? ठीक-ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम अख्तर साहिबा, सच पूछें तो क्लब हाउस पे मेरा आज ये पहला दिन है, तो अब मेरी आप ये रिहर्सल समझ लें। मैं इसलिए ज्वाइन हुआ कि पता चले, क्योंकि हम थोड़े पुराने लोग हैं, हमें तो इस नए दौर की टेक्नोलॉजी से इतनी वाकफियत नहीं है, लेकिन चलो आपकी उंगली पकड़ के चलेंगे, इंशाल्लाह सीख जाएंगे सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता, अगर शौक हो तो। साइदा मोहतरमा साइदा साहिबा का कलाम सुना, एक्चुअली तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि कम से कम इनको दाद तो दूं, बड़ी ही प्यारी बेहतरीन शायरी सुनने को जी मिली। शुक्रिया बहुत बहुत। जी, जी। बिल्कुल सर आपका आना हमारी खुशनसीबी और आपसे वैसे भी कभी भी बात करना, आपसे मिलना, आपको देखना हमेशा आप कह लें कि हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो अगर आप पैनल में हैं तो आप ऐसे जाएँ वो तो गवारा नहीं हमें। आप कुछ ना कुछ सुना के जाएँगे और बिल्कुल साजिदा मैम भी सुनना चाहेंगी आपको। जी मेरे बिल्कुल ख्याल में बिल्कुल, मैं बैठी हूँ। जी 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 आज तो सुनाने के इस पोजीशन में मैं नहीं हूँ, क्योंकि ज़बानी तो मुझे इस वक्त कुछ याद भी नहीं होगा। सर, आप मोबाइल में देखें, ज़रूर कुछ ना कुछ कलाम पड़ा होगा, आप अक्सर हमें भेजते हैं और तब तक हम जो है कोई और थोड़ी सी बात करते हैं। जी अब क्या आप सुनना चाहेंगे? मैं कुछ भी चलो सुना दें, कोई कलाम होगा आपके पास, अगर उर्दू सर का है तो कलाम उर्दू का। सुनाएँ और इवन आपकी तो बातें भी हमें कलाम लगती हैं। लेकिन शुक्रिया कलाम बहुत बहुत। अल्लाह ताला सलामत रखे। अगर आप इतना हमसे इतना लगाव है तो मैं इससे बढ़कर और क्या कहूँ। मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि मैं जिससे आपका शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आपको चलो सुनाऊंगा। जी जी नसीम मैं चाहती हूँ आप जब तक कुछ सुनाए प्लीज, जब तक अब खादिम जो साहब बोल रहे मैं हैं। एक गुजारिश करना चाहता हूँ जी जी बिल्कुल सर। कि जो इस रूम में हजरात मौजूद हैं, ये सारे गोजरी समझ लेंगे क्या? जी जी बिल्कुल समझ लेंगे। जी जी बिल्कुल। ये जी आपका जी ये साइदा भी समझ लेंगे क्या? साइदा मैम की इजाजत हो फिर। जी जी बिल्कुल, मैं जी थोड़ा थोड़ा समझ लेती हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा चलो अल्लाह सलामत रखे। तो एक गजल के चंद टूटे फूटे इशार। जी जी सुन रहे इनायत हैं आप मुझे क्या? जी इनायत कर। जी जी अर्थात जी जी मैंने अर्ज किया कि क्यों खुरे हूँ बहस के मैं ख्याली पला पकातो रहूं। हाँ, हाँ। क्यों खबरे हूँ बहस के मैं ख्याली पला पकातो रहूं। वे कद आमे दिल गए बेड़े एवें दिल पलातो रहूं। वाह, वाह! शेर अर्ज है कि अखा संगनी अख मिलाता लंघ जे कोलू फेर गया अख। हाँ, हूं हाँ। सुदाई चात मौन देरे हाथ कमातो रहूं। वाह! अखा संगनी अख मिलाता लंघ जे कोलू फेर गया अख। हूं सुदाई चात मौन अंधेरे हाथ कमातो रहूं। ते काग बनेरे बहस के बोले दिल मेरा गा दर्द फलोरे। हाँ, हाँ। काग बनेरे बहस के बोले दिल मेरा गा दर्द फलोरे। पात नमी उनका ना लावे पत्थर मार अडातो रहूं। वाह, वाह! अगलो शेर अर्ज है कि भुल भुलेखे याद नहीं करता हूं ते पल भी भुलतो नहीं। हुँ, हुँ। भुल भुलेखे याद नहीं करता हूं ते पल भी भुलतो नहीं। तांग मौनगी गजल लिखे लुगो बहस के गातो रहूं। वाह, वाह! दिल के अंदर आगी जरगी साड़ गई सारा अंदर ना। क्या बात। दिल के अंदर आगी जरगी साड़ गई सारा अंदर ना। आस उम्मीद को पानी सट गए उसना हूं बुझातो रहूं। वाह, वाह! मकतो अर्ज है कि याद का बदल गजे खाकी।
یاد کا بدل گجیں خاکی وصل کی بارش برتی نہیں صدو نہیں رہسیں ہجر کو روڑو دل نہ یا سمجھاتو رہوں واہ کیوں کھو رہا ہوں بحث گئے میں خیالی پلا پکاتو رہوں بے قداں میں دل گئے بیڑا ایویں دل پلاتو رہوں شکریہ کیا جی بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت جی بہت خوب بہت خوب بہت جی خوب بہت اچھا کلام، جی بہت بہت جی شکریہ۔ ایک اور چھوٹا پیر کی ایک غزل چھوٹی جی ہے سنائی دوں نائت تمہیں نائت۔ لگے تھے عرض کی ہوا کہ سجن بیلی یار نہیں کوئی ہاں ہاں سجن بیلی یار نہیں کوئی غماں گو غم خار نہیں کوئی واہ اگلو شعر ہے کہ اپنوں بن گئے لٹ لے کیڑو کے پتو اتبار نہیں کوئی واہ 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 کیا بات اپنوں بن گئے لٹ لے کیڑو کے پتو اتبار نہیں کوئی دل دیوں دے کس نہ دیوں لب تو ات دلدار نہیں کوئی واہ تے نقدو نقدی دل کو سودو اس میں یار ادار نہیں کوئی مقرر مقرر بات بخیلی بے حسابی آپس کے بچ پیار نہیں کوئی واہ 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 بات بخیلی بے حسابی آپس کے بچ پیار نہیں کوئی تے دل کی نگری آتا نہیں وے دیتا ہے دیدار نہیں کوئی واہ اگلو شعر ویسے میں یہ تبدیل کیا ہوا ہے لیکن جڑو لکھے ہوئے فی الحال یہ پڑھ دوں کہ تیرا تو نکمو خاکی ادوں بد بیکار نہیں کوئی سجن بیلی یار نہیں کوئی گما گو غم خوار نہیں کوئی اپنوں بن گیا لٹ لے کیڑو کے پتو اعتبار نہیں کوئی واہ واہ شکریہ جی میرے کیا خیال میں بات آج ہے، اتنے کیا بات بہت ہے۔ ہے جی شکریہ زبردست جی یہ تھا خادم خاکی صاحب، بہت ہی عمدہ شاعری کری گوجری میں، اور اردو جی میں بھی کریں آج تے نہیں سن پایا لیکن آئندہ کدھر ضرور سنا گا اردو۔ انہوں نہیں نے جی پروگرام اردو ایسے منی کدے پروگرام گوجری میں تبدیل کر دیتا ہے تو میری زبان تو جڑوا گوجری جاری ہو گئی ہے، تو اس جی واسطے جی جی بہت شکریہ سر۔ نوازش نوازش اب ہمارے پروگرام کا جو ہے اختتام ہونے کو ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے آج بہت ہی مختصر سامعین تھے، لیکن ہم اس کے باوجود بہتر سے بہتر پروگرام کو لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین چاہے کم ہوں زیادہ ہوں، جتنے بھی ہوں سنسیئر ہوں سنجیدہ ہوں تو وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو طارق آج کے پروگرام میں جی طارق جی اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک دو شعر جی جی نسیم عنایت بالکل فرمائیں۔ جی نہیں بالکل نسیم سنا دیں پلیز، میں ان کو سننے بیٹھی ہوں۔ جی جی نسیم باجی اگر آپ تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں تو پھر بھی تیاری کریں کچھ، تب تک ہم بات کرتے ہیں۔ شاہدہ میم یہ بتائیں جب تک نسیم باجی کچھ تیاری کر لیتی ہیں ایک سیکنڈ جیسے ہم طارق بھائی، یہ جی ساجدہ باجی کا تو ویسے بھی میں حکم نہیں ڈال سکتی، اور ویسے بھی آپ جب بات ختم کرتے تو بھی میں نہیں جاتی جب تک میں ان سے پوچھ نہیں لیتی کہ باجی آپ نے سننا کیا ہے۔ تو باجی آپ گوجری میں سننا چاہیں گی یا کچھ اردو یا پنجابی، جیسا آپ کہیں گی، میں تب تک ویسے ہی 1 منٹ میں پریپریشن کر لیتی ہوں۔ جی جی یہ پنجابی ہماری سنا دیں نسیم باجی کی جو اس دن سنائی تھی آپ نے۔ خوبی ہے۔ باجی کون سا، پنجابی گوجری میں جو یا پنجابی میں پنجابی آپ میں؟ نے سنائی تھی اس دن اس روم ٹھیک میں۔ ہے، میں پنجابی سنا ہوں دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے طارق بھائی، آپ بات کریں پھر میں سنا دیتی ہوں۔ جی جی میں سائدہ میم سے پوچھ رہا تھا کہ ہم نے کمیونٹی کو جوڑنے کے لیے یہ ہمارے پروگرام میں 50 سے 100 کے بیچ میں آڈینس ہوتے ہیں، اور ہم نے 2 پروگرام شروع کر رکھے ہیں، ایک اردو کا اور ایک گوجری کا۔ تو میکسیمم جو ہے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم موضوعات جو چنتے ہیں سوسائٹی سے لے کے چنتے ہیں تاکہ ان کا لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچے۔ اس کے علاوہ ہم نے اردو کے بھی کافی موضوعات لیے ہیں، جیسے ہم نے اردو ڈے پہ کافی اچھی گفتگو کی اردو کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ خواجہ اکرام الدین صاحب آئے تھے، اس کے علاوہ پروفیسر مشتاق عالم قادری صاحب آئے تھے۔ تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ اردو زبان کی ترقی میں ہم کچھ نہ کچھ کریں، لیکن سماج کو لے کے ساتھ چلیں۔ جیسے پریم چند جی نے بڑا اچھا کام کیا تھا، سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلے، تو وہ بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس سے معاشرہ بھی مستفید ہوتا ہے۔ تو دونوں زبانیں ہمارے پاس ہیں، تو ہم نے کلب ہاؤس کو ایک سماج میں پازیٹیو انرجی بننے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو آپ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں کہ جی 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 بہت عمدہ خیال ہے آپ کا اور بہت ہی نیک سوچ ہے آپ کی،
और अब बिल्कुल करें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम फ़िक्र को लेके ज़रूर चलें, और मेरी तो ज़्यादातर शायरी भी ऐसी ही होती है। तो जी जी फ़िक्र तो ज़रूरी है, देखिए अगर हम हसास लोग हैं, तो फ़िक्र अगर हमारे अंदर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़िक्र के साथ ही कोई भी प्रोग्राम अगर किया जाएगा, वो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा, लोगों के लिए भी, ज़ुबान के लिए भी, सबके लिए। बहुत जी उम्दा आप जी काम कर रहे हैं, आप करते रहें प्लीज़, हम आपके साथ हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अब नसीम बाजी जो हैं अपनी शायरी लेकर हाजिर हैं। जी। जी, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। तो साजिदा बाजी का हुक्म बजा लाते हुए पंजाबी का अपना कलाम सुनाऊंगी अता आपको। करें। इश्क अवल्ला चलदा ए कल्ला कल्ला, अपने ते बड़ा ए नुमाने। इश्क अवल्ला माशाअल्लाह। चलदा ए कल्ला कल्ला, अपने ते बड़ा ए नुमाने। बड़ा चस खोरी पाके कच्ची जेही डोरी, कट लैंदा आशिकां दी जान। बड़ा चस खोरी पाके कच्ची जेही डोरी, कट लैंदा आशिकां दी जान। इश्क अवल्ला चलदा ए कल्ला कल्ला, पहले करदा है राजी, फिर खेलदा है बाजी। क्या पहले करदा है राजी, फिर खेलदा है बाजी। मंग लैंदा दीन ईमान। इश्क अवल्ला चलदा ए कल्ला कल्ला, ओ इश्क अवल्ला चलदा ए कल्ला कल्ला। ए खेड़ खड़ांदा ए, फिर धोखे ना हरांदा ए। ए खेड़ खड़ांदा ए, फिर धोखे ना हरांदा ए। रब दी सौ बड़ा बेईमान। इश्क अवल्ला चलदा ए कल्ला कल्ला, अपने ते बड़ा ए नुमान। इश्क अवल्ला ए किसे दा नी सगा, उसे नुइयों देंदा दगा। ओ किसे दा नी सगा, उसे नुइयों देंदा दगा। हुंदा जिहदे उत्ते मेहरबान। इश्क अवल्ला चलदा ए कल्ला कल्ला, अपने ते बड़ा ए नुमान। इश्क अवल्ला वाह वाह वाह, बहुत चलदा ए कल्ला कल्ला। बहुत शुक्रिया। नसीम जी, एक्चुअली मुझे पहले पता ही नहीं था अनम्यूट कैसे करते हैं, तो मैं वाह वाह करता रहा, लेकिन आपने नहीं सुनी क्या शायद। बात है नसीम, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी खूब, जी बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। आवाज है इनकी, माशाल्लाह, और जबरदस्त। अल्लाह कलाम तो ताला अच्छा ने है। दोनों फन से नवाजा है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जी उम्दा। जी बहुत शुक्रिया बाजी। एक्चुअली मुझे बीच बीच में भूल रहा था, तो उस नहीं वजह से थोड़ा इधर उधर जा रहा था। मैं जिस क्योंकि सही सही सिमत में जा रहा था।
नहीं नहीं, बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से बहुत संभाला और बहुत अंदर। एक्यूरेट जी। खुदा कलाम। जी, जी, बहुत शुक्रिया बाजी। तो तारिक भाई हम अब इख्तिताम की तरफ चलें? जी जी बिल्कुल, अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं और आप जो है सामीन का शुक्रिया अदा कर दें। जी, जी, साजिदा बाजी और खादिम साहब हमारे साथ हैं, आप लोगों की इजाज़त है हम रूम को ख़त्म करें? जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी, जी, आपने हमें जी। जॉइन करवाया और पहली बार इस रिहर्सल में मैं भी किसी हद तक कामयाब रहा। बहुत-बहुत शुक्रिया। कम से कम चलो इतना सीखना तो सीखा तो सही कि कम से कम के ये किसी रूम में कैसे जाते हैं। जी, बिल्कुल सर, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अब आपको रोज़ आना पड़ेगा। और सर कम एक से इंशाल्लाह, कम बात इंशाल्लाह ये कुछ भी बता मजबूरियाँ हैं दूँ तो, लेकिन इसका हम एक बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ सबके सामने। जी जी इस टाइम में थोड़ी-सी अगर तब्दीली लाई जाए, 9 बजे हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ के, खाना वगैरह खा के 9 बजे से 10 साढ़े 10 भी हो जाए, कोई बात नहीं, 11 भी बज जाएँ तो। अगर वो सबको टाइम सूट करे तो। यही तो मुश्किल है खादिम साहब, सबको सब टाइम सूट नहीं करते हैं। बस जिसको जो प्रोग्राम नहीं, मिल मेरी जाए, तो आज के जिसको जो प्रोग्राम मिल जाए। जी, असलियत में यही है। हम औरतें ऐसा हमें ये टाइम सूट नहीं करता, हमें तो कोई भी टाइम सूट नहीं करता देखा जाए तो, और वक्त ही कुछ ना कुछ सच लगा बात है, सच रहता है बात है। नहीं, नहीं, आप गृहस्थी पे में। तो मगर बहुत देखिए ज़िम्मेदारी है। नसीम भी आ जाती हैं वक्त निकाल के, थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा बहुत वक्त निकाल के आ जाती हूँ। बस नहीं, यही नहीं, है, आप लोगों का तो कमाल है ना, जो मिल जाए आप वही पे तो उसी से सब सूट कर ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम भी तो औरतों के सर पे एन्जॉय करते हैं सारा कुछ, पक्की-पकाई मिलती है। जी, हैं जी, जी? जी। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम भी कोशिश करेंगे इसी जी, टाइम। बिल्कुल फिर भी सर हम कोशिश करेंगे। हाँ, तारिक भाई शायद बिल्कुल। ना तो इससे फिर थोड़ी-सी 9 दूर बजे हैं, तो थोड़ा सा ये ज्यादा लेट हो जाता है, इस वजह से हम क्योंकि आने वाले दिनों में शायद 9 बजे ही रखना पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लोग यही चाह रहे हैं कि 8 बजे रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री होते हैं तो वो इधर घूमते हैं, फिर वो मतलब 8 बजे की एक रूटीन बनी है। अच्छा। उस वजह से ना ये वाले 2-3 प्रोग्राम करके हम ऑटोमेटिकली जो है वक्त पीछे आ जाएगा, 9 बजे ही रखेंगे। जी, वो तो चलो वक़्त के साथ हो जाएगा, ठीक जी, है। जी, बाकी हम 26 जनवरी पे गोजरी का एक बहुत अच्छा मुशायरा कर रहे हैं और मैम को भी एडवांस में मदऊ करते हैं और तमाम सामीन को बताना चाहते हैं कि 26 जनवरी के दिन हम 8 बजे गोजरी का बहुत अच्छा मुशायरा करवा रहे हैं और उसमें हमारे खादिम हुसैन खाकी साहब सदर के महफ़िल के सदर होंगे, और बाकी भी बहुत अच्छे शोरा कराम मदऊ हैं। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया जी। बहुत मैं तो इस काबिल नहीं था, लेकिन आपने समझा, ज़रा नवाज़ी। जी, जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है अपना कीमती वक़्त दिया। साजिदा मैम आपका भी शुक्रिया और तमाम सामीन का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, अब मैं नसीम अख्तर साहिबा को से गुज़ारिश करता हूँ कि वो जो है शुक्रिया के कलमात कहें और हम आपके प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले जाते हैं। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। तो ये तारिक ब्रार ऑफिशियल क्लब से, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं यहाँ पर आने वाले तमाम सामीन का और सब लोगों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इस वक्त भी हमारे सामीन में अब्दुल मजीद साहब हैं, मुख्तार साहब हैं और मोहम्मद मुबारक साहब हैं, राफिया जी हैं, शादिया जी हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, अताउल्लाह सर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और ख़ास तौर से खादिम साहब हैं, साजिदा बाजी हैं। हमारे साथ सिकंदर साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। ख़ैर इस वक़्त वो हमारे साथ नहीं हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए और हमारी महफ़िल को रौनक बख्शी। ख़ासकर साजिदा बाजी और खादिम साहब ने जो लास्ट में आप कह लें कि जो एक रंग भरा हमारी महफ़िल में, तो हम बहुत-बहुत मशकूर हैं और आप सबसे ये इल्तिमास करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग आते रहें। आपके आने की वजह से ही हम लोग आते हैं। तो बहुत शुक्रिया। नसीम, एक इसके साथ बात मैं भी जोड़ना चाहूंगी जी, कि ज़रूर। आप लोगों का प्यार है जो हमें रोक भी नहीं पाता है आने से। जी, 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 बिल्कुल, ये मोहब्बतें ही हैं बाजी जो हम सब लोगों को बाँधे रखती हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो किसी को किसी से बाँध सके। तो बहुत शुक्रिया और हमारे साथ इमरान भी हैं, मैंने पहले नहीं देखा। बहुत शुक्रिया इमरान आपका भी। तो इसके साथ ही वक़्त इख्तिताम पर है।
تو میں آپ سب سے اجازت لیتی ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اور اسی طرح سے خوبصورت محفل سجے گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. خدا حافظ. بالکل، آپ بھی اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. جی بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.